सब अपनी जगह, जो जहाँ है वो अपनी जगह वहीं पर बैठ जाएं। तशरीफ रखें आप सबके सब तशरीफ रखें, जहाँ जहाँ जो खड़े हुए हैं वो वहीं पर बैठ जाएं। जिस करीम ज़ात ने हम सबको यहाँ पर जमा करवाया, इस्लाम की निस्बत पर, दावत की निस्बत पर, अल्लाह पाक ने हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के सब शुक्रिया अदा करें। उसी का एहसान है, उसी का करम है, उसी का फजल है। और दूसरी बात यह है, हदीस शरीफ में आता है, मन ला यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। भाई आप बैठ जाओ ना अपनी जगह, सब क्यों खड़े हो गए आप? आपको बैठने के लिए कहा, क्यों खड़े हो गए आप? बैठ जाओ, एक दूसरे को बिठा दो, आप सब बैठ जाओ, तशरीफ रखे सबके सब, दरखास्त है सबसे ज्यादा बन, सब बैठ जाए, सब तशरीफ रखे माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में आता है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा शुमार नहीं होता। मैं तमाम उलमा आइम्मा का, तमाम सियासी समाजी लोगों का और तमाम अवाम खवास का, तमाम मरकज भगवानपुर के जिम्मेदारों की तरफ से, तमाम मोहितपुर गाँव वालों की तरफ से, तमाम हल्का स्थिति खेलपुर वालों की तरफ से और अपने तमाम जिम्मेदारों की तरफ से बस अमीर कल्ब में आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तेमाल करते हैं। और मैं सबकी तरफ से अपने तमाम आने वाले मेहमानों से माफी चाहता हूं। आपकी मेहमान नवाजी में, आपको यहां रहने में, आपको यहां तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी हुई, हम आपकी मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं कर सके, हम आपसे इसके लिए माफी चाहते हैं। और हम आप सबसे दरखास्त करते हैं कि जिस निस्बत पर, जिस मोहब्बत पर आप यहां पर आए हैं, इसके लिए हमारे तमाम मोहितपुर गांव ने, यहाँ के मर्दों ने, यहाँ की मस्तूरात ने जबरदस्त कुर्बानी दी है। यहाँ की मस्तूरात ने इस इज्तिमा की कबूलियत के लिए 51,000 नवाफिल पढ़े हैं, 15 से नफली रोजे रखे हैं, 67 कुरान करीम पूरे किए हैं और 30 लाख कलीमे का विर्द किया है। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम माँ बहनों की कुर्बानी को कबूल फरमाए, सब गांव वालों की कुर्बानी को अल्लाह पाक में इंतहा कबूल फरमाए और सबको अपनी शान के मुताबिक अल्लाह पाक बदला नसीब फरमाए। दूसरी मेरी आप सबसे दरखास्त ये है कि जो ट्रैफिक कवानीन है और जो तरतीब बनाई गई है, हम उसी तरतीब के साथ में दुआ के बाद यहां से वापस होंगे। इस ट्रैफिक कवानीन को मानना ये शरीयत का और इस्लाम का तकाज़ा है, इनको फॉलो करना ये हमारा इस्लाम कहता है, हमारी शरीयत कहती है। हमारा यहाँ पर आना और हमारा यहाँ से वापस जाना इस बात का पैगाम सबको देने के लिए है कि इस्लाम अमन के लिए आया है, इस्लाम शांति के लिए आया है और इस्लाम अपनी तरफ से सबको फायदा पहुंचाने के लिए आया है। हम वापस होंगे, किसी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम वापस होंगे, हम रास्ते जाम नहीं करेंगे, हम रास्तों को बंद नहीं करेंगे। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रास्तों को बंद करे, जो रास्ता चलने वालों को परेशानियां पहुंचाए, इनको दीन की मेहनत का सवाब नहीं मिलेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं अपने गुनाहों की माफी के लिए और हम सब यहाँ पर आए हैं इस अज़म और इरादे को लेकर जाने के लिए कि अब तक जो कुछ हो चुका हम उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे और जो जिंदगी रह गई इसको दावत
اور عبادت کے ساتھ میں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ میں ہم اس وقت کو گزاریں گے. اور سب سے میری درخواست ہے اپنی مسجدوں کو ہم نمازوں سے آباد رکھیں گے, اپنے مدرسوں کو ہم بچوں سے آباد رکھیں گے, اور زندگی بھر جان اور مال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر لگاتے رہیں گے, خرچ کرتے رہیں گے. اس لیے جس سکون کے ساتھ میں آپ یہاں پر آئے ہیں اسی سکون کے ساتھ میں ہم یہاں سے واپس ہوں گے. دعا کے بعد میں 1 گھنٹہ پیدل والے چلیں گے, 1 گھنٹہ پیدل کا مجمع چلے گا, اس کے بعد آدھا گھنٹہ 2 ویلر والے موٹر سائیکل والے چلیں گے, اور اس کے بعد 4 ویلر چھوڑی جائیں گی, جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ اس کے بعد چلیں گی. سارا کام سکون کے ساتھ میں ہوگا. یہ نیت کر لیں سب کے سب, اگر سکون کے ساتھ میں پہلے موقع ہوگا پیدل والوں کو تو پہلے نکل جائیں گے. 12:45 پر یہاں اجتماع گاہ کے اندر انشاءاللہ جمعہ ہوگا. یہیں پر جمعے کی نماز ہوگی 12:45 پر. اس لیے ہم سکون کا اور امن کا ماحول بنا کے رکھیں گے. سکون سے واپسی ہوگی تو ہو جائیں گے, ورنہ سب کے سب انشاءاللہ جمعے کی نماز یہیں پر پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ترتیب بتائی گئی ہے چلنے کی, 1 گھنٹہ پیدل والے, آدھا گھنٹہ 2 ویلر والے, اور اس کے بعد 4 ویلر والے چلیں گے. کریں گے انشاءاللہ سب. بس اب سب کے سب جو ہے نا جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ سب بیٹھ جائیں, جو کناروں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ سب کے سب اپنی جگہ تشریف رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اور یہاں پر آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. بے یقین کے ساتھ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ, جو فاسق ہے وہ اللہ سے بدگمانی رکھتا ہے, اور جو مومن ہے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے. اگر کوئی دعا کے اثرات و نتائج نظر نہیں آ رہے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ آخرت میں قیامت کے میدان میں اس دعاؤں کا بدلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ ہر ایک دعا مانگنے والا یہ کہے گا کاش اس کا نتیجہ دنیا میں نہ آتا, آج اس کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا. شیطان مایوس کرتا ہے کہ اب کیا ہے, آخری زمانہ ہے, تمہاری دعاؤں سے کیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ کوئی واقعات اس طرح کے صحابہ کے, انبیاء کے بیان کرنے چاہیے. ہم جو ہے آج کے لوگوں کے واقعات بیان نہ کریں. آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے اس کو ممکن بنا دیتے ہیں اور ہمیں مایوسی سے نکال دیتے ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مایوسی سے نکال دیتے ہیں. اس لیے ہم سب کو مایوسی سے نکلنا ہے. شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے کہ تمہاری دعاؤں سے نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے دنیا والے چل رہے ایسے چلو, دنیا والوں کے نقش قدم پر چلو. ہر زمانے کی نبیوں کی دعوت اس زمانے کے رسوم و رواج سے ہٹ کر ہوتی تھی. تو اللہ کی ذات پر یقین ہو, اللہ کے خزانوں پر یقین ہو. اللہ اتنے بڑے مجمع کی دعا, سردی کے موسم میں مجمع یہ شبنم میں ٹھہرا رہا, ضرور قبول فرمائیں گے. درود شریف پڑھیں. قدر في قلب هذا الشيء وفي كل اجتماع منه ويشاهد سعدوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا مولانا محمد وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا سببا لهداية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سببا لهداية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سببا لهداية الناس جميعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الدين. وقنا من فتنة المسيح الدجال. وقنا من فتنة المسيح الدجال. وقنا من فتنة المحيا والممات. وقنا من فتنة المحيا والممات. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی دریائے رحمت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جملہ حاضرین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اتنے بڑے لق و دق میدان میں تیرے سامنے دست بستہ حاضر ہیں. اے اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں، کوئی کارنامہ کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، مگر اے اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم تجھ سے آسرا امید باندھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا تیرے علاوہ رب نہیں ہے. اے اللہ تیری امیدوں پر ہم آئے ہیں. یہ علماء کی جماعت بھی آئی ہے، یہ بزرگان دین بھی آئے ہیں، یہ سفید ریش بزرگ بھی آئے ہیں. یہ ٹھنڈ کے موسم میں شبنم میں اس معمولی سے کپڑے کے نیچے ہمارے ساتھیوں نے رات گزاری ہے. اس موسم میں گھروں میں چین نہیں ہے. میں تیرے بندے تیری محبت میں اور تیرے بندے تیرے دین کی محبت میں، ان کی محبت کی علامت ہی تو ہے اللہ کہ اللہ خود مدق میدان میں کئی دن سے پڑے ہیں. اے اللہ تو ان کی لاج رکھ لے اور ان کے اے اللہ بزرگوں کی لاج رکھ لے. یہ عمر رسیدہ یہ بیمار پڑے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ علماء ربانی جو بڑی بڑی خدمات مدارس کی لائن سے انجام دے رہے ہیں اور حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں. مختلف قسم کا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے. اے اللہ کوئی نہ کوئی تیرا نیک بندہ ضرور اس مجمع میں ہے جس کی برکت سے اجتماع قائم ہوا ہے. اے اللہ تو اس مجمع کو محروم نہ فرما. اے اللہ اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں مایوسی سے نکال دے. آج یہ امت تیرے نبی کی مایوس ہو گئی ہے. آج یہ امت تیرے نبی کی شیطان نے اور باطل نے اس کو مایوسی میں ڈال دیا ہے. اے اللہ تو نے اس امت کو اگر مایوسی سے نہیں نکالا، تیرے نبی کو پیر کے دن جو معراج کے دن جب امت کے اعمال نامے پیش ہوتے ہوں گے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے اللہ اس امت کو مایوسی سے نکال دے اور اپنے نبی کو کلیجہ ٹھنڈا کر دے. تیرے نبی تیرے محبوب ہے، تیرے لاڈلے ہے. تو نے کسی نبی کو عرش پر نہیں بلایا. اے عرش کرسی کے مالک
تیرے محبوب نے فاتح کیے ہیں، تیرے محبوب نے پتے چاہے ہیں، تیرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی ہے، تیری محبوب کی بیٹی زینب کا حمل گرا ہے جب وہ سواری سے پتھر پر گرایا گیا ہے، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، تیرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ قربانیوں سے قائم کردہ یہ تیرے نبی کی امت آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اے میرے مولا اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہے، ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تیرے نبی دنیا میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آئے تھے، تیرے نبی پر قرآن نازل ہوا تھا، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے بند ہو گئی، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، ہم جانوروں سے بھی زیادہ مردہ ہو گئے ہیں اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں، اس لیے حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے، امراض نے ہمیں گھیر لیا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، جوان موتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو نے اپنے نبی کی امت پر اور اس انسانیت پر رحم نہیں کھایا تو اللہ ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، اے اللہ تمہیں برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ محمد کی بربادی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، کس سے بھیک مانگیں گے، سب کچھ تیرا ہی ہے، تو نے ہمیں جنم دیا ہے، تو ہمارے پر موت طاری کرے گا، ہمارے بیچ کی زندگی بھی تیرے قبضے میں ہے، موت و زندگی کے بیچ کے حالات بھی تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ حالات کو پلٹا کھلا دے، اے اللہ حالات کو بدل دے، اے اللہ حالات کو الٹنا پلٹنا تیرے لیے موسم کے عدل بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہے، اے اللہ تو ہی موسم کو الٹا بدلتا ہے، تو ہی سردی سے گرمی لاتا ہے اور تو ہی گرمی سے سردی لاتا ہے، اے اللہ حالات بھی تیرے قبضے میں ہے، اے مصرف الاحوال تیری ذات ہے، حالات کو الٹنا پلٹنا تیرے لیے بہت آسان ہے، چونکہ سب کچھ پر تیرا ہی قبضہ ہے اور تیرا ہی تسلط ہے، ذرہ ذرہ تیری ملکیت ہے، اے درخت کا پتا پتا تیرے قبضے میں ہے، اے مالک الملک، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ تو حالات کو بدل دے، تو نے فرعون کے تسلط کو ختم کیا اور بنی اسرائیل کے حالات کو بدلا، اس سے پہلے بھی تو کر چکا ہے، تو نے صحابہ کے حالات بدلے ہیں اور اس زمانے کے فرعون کا تسلط تو نے ختم کیا ہے، اے اللہ حالات کوئی نہیں بدل سکتا تیرے علاوہ، اے اللہ تو ان حالات کو الٹنا پلٹنا جانتا ہے، تو حالات کو بدل دے اور حالات کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو بدل دے، ہماری بہو بیٹیوں کے دلوں کو بدل دے، ہمارے دل بنجر ہو گئے، ہمارے دل وحشت زدہ ہو گئے، ہمارے دلوں میں ماں باپ کے لیے محبت نہیں، ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے محبت نہیں، تیرے نبی کے دل میں جانوروں کی بھی محبت تھی، تیرے نبی رحمت بن کر آئے تھے، تیرے نبی نے اس امت کو بھی رحمت بتلایا تھا، آج ہم تعلیمات نبویہ سے کچھ دور چلے گئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اے مقلب القلوب، اے مصرف القلوب، دلوں کو الٹنا پلٹنا تیرے لیے بہت آسان، ہندو نے کلیجہ چبایا تھا، تیرے نبی کے چچا کا کان کاٹے تھے، ہونٹ کترے تھے، ہار بنا کر ناچ رہی تھی، ایک دن وہ آیا کہ ہندو کے دل کو بھی تو نے بدل دیا، وحشی نے تیرے نبی کو شہید کیا تھا، ایک دن وحشی بھی تیرے نبی کے دربار میں آیا اور وحشی کے دل کو بھی تو نے بدل دیا، صفوان ابن امیہ کو بھی بدل دیا، عمیر ابن وہب کو بھی بدل دیا، ہمارے دل وحشی جیسے نہیں ہے، ہمارے دل ہندو جیسے نہیں ہے، ہمارے دلوں میں قرآن کی کسی نہ کسی درجے محبت ہے، دین کی محبت ہے، دعوت کی محبت ہے، اے میرے اللہ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ عورتیں روزہ نہ
ہوتی تو ہماری بیٹی قرآن نہ پڑھتی، محبت نہ ہوتی تو ہمارے مدارس میں طلبہ قرآن ختم نہ کرتے، محبت نہ ہوتی تو اتنا مال دین پر خرچ نہ ہوتا۔ ہمارا دل ویسی کی طرح سے نہیں ہے۔ اے میرے رب تو زیادہ جانتا ہے، میرے اللہ ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ اتنا بڑا بلوا تجھ سے امید لگائے ہوئے ہے، تیرے دربار میں بھکاری ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اے مولا ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان سازیوں کی قربانیوں کی لاج رکھ لے، ان عورتوں کے روزوں کی لاج رکھ لے، یہ بے گناہ معصوم بچیاں ان کے روزوں کی لاج رکھ لے، اور آج اس میدان میں اجتماع کے آغوش رحمت میں ڈھانپ لے، رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے میرے مولا نظر رحمت، نظر شفقت آسمان سے تو ڈال دے، ہمارا کام بن جائے گا، مزید ذلیل ہونے سے بچا لے، رسوا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، کسی کے سامنے یہ ہاتھ نہیں اٹھتے، یہ پیشانی تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، کسی طاقت کے سامنے یہ پیشانی سجدہ ریز نہیں ہوتی۔ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرے نبی کو نبی مانا ہے، تبھی تو اللہ یہ پیشانی تیرے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سجدے کی لاج رکھ لے، ہمارے رکوع کی لاج رکھ لے، اور اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو ہمیں کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا۔ یہ زندگی دھوکہ ہے، ایک دن موت ہمیں پکڑ لے گی، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے ملک کا مالک ہو، بادشاہ ہو، چاہے محموس قلعے میں بند رہتا ہو، موت وہاں بھی پکڑ لے گی۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم ضعفاء ہیں، تو اگر راضی نہیں ہوا تو کہیں بھی ہمیں کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا، ساری چوکھٹوں سے محروم کر دی گئے، تیرا دربار ہے، تیرے دربار کی چوکھٹ کی بھکاری ہے، اے مولا تیرے دربار کے کتے ہیں، اور تیرے دربار کے کتوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا دشمن بنایا ہے، ہماری کرتوتوں نے دشمن بنایا ہے، تو ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال سے تو راضی نہیں ہے۔ تیرا راضی کر لینا بہت ضروری ہے، اگر تو راضی نہیں ہوا تو تیرے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تیرے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعائیں دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے رب اگر تو راضی نہیں ہے تو تیرا راضی کر لینا ضروری ہے، اور اگر تو ہم سے راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، نہ مجھے گالیوں کی پرواہ، نہ مجھے پتھروں کی پرواہ۔ اے میرے رب اگر تو ہم سے راضی ہے تو یہ دنیا والے جو ستا رہے ہیں، ہم سے پہلے اللہ والوں کو بھی ستایا گیا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تو تیرا راضی کر لینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اے دلوں کو بدل دینے والے اللہ، دلوں پر تیرا قبضہ ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کی ظلمت کا ڈالے بنا ہوا ہے، ظلمتوں کو چھانٹ دے، ہمارے دلوں کی اندھیریوں کو ختم کر دے۔ اے میرے مولا اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم تجھے حوالہ دیتے ہیں، تیرے نبی نے بدر کے میدان میں جو چھپر بنایا تھا صحابہ نے، پوری رات آنسو بہائے تھے، سجدے کی جگہ تر ہو گئی تھی، اور داڑھی سے ٹپک آنسو ٹپک رہے تھے، فجر کی اذان ہو گئی تھی، آپ پوری رات اس امت کے لیے مانگتے رہے، تیرے نبی کی بدر کی چھپر کے نیچے کی رات بھر کے آنسوؤں کا واسطہ اپنے نبی کی
چلا دے، ہدایت کی لہر چلا دے، ربانی لہر چلا دے، مردوں کو بدل دے، عورتوں کو بدل دے، بچوں کو بدل دے، اے اللہ بڑوں کو بدل دے، چھوٹوں کو بدل دے، علماء کو بدل دے، اے اللہ ہم سب کو بدل دے۔ اے اللہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، دنیا میں کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو کسی کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ تیرے بندے اس زمانے میں بہت پریشان ہے، تمام انسانیت لرزہ کھا رہی ہے، کوئی ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو انسانیت پر رحم کھا لے اور اس امت پر رحم کھا لے اور امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت سارے بیمار ہیں جو پرچے آئے ہیں، ڈھیر لگے، ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ کینسر کے مریض ہیں، کوئی بیماری ناممکن نہیں ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تو دواؤں کا محتاج نہیں ہے، تو نے دعاؤں سے بڑی بڑی بیماریاں دور کی ہیں، تو نے دعاؤں سے بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام بنائے ہیں۔ یہ جو پرچہ ہے اور یہ جو مجمع آیا ہے اور یہ جو بھیڑ جمع ہوئی ہے، یہ تجھ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی جائز ضروریات کے غیر سے تکفل فرما، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو اے اللہ بے روزگار ہے ان کو حلال روزی عطا فرما دے، جو قرضوں کے بوجھ میں ہے اور جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں اور کسی سے اپنا حال بیان نہیں کر سکتے، قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، وہ بھی تیرے بندے ہیں، وہ جان بھی تو نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، ان کے حال پر رحم فرما کر ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے، برکتیں نازل فرما دے۔ ہماری دکانوں میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، غلے میں، ہر چیز میں، ہماری اولاد میں، اے اللہ ہمارے اسباب میں، ہماری عمروں میں، ہماری زندگی میں، سب میں برکت عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، برکتوں کے دہانے آسمان سے زمین سے کھول دے۔ اے اللہ تو نے صحابہ کی طرف جو برکتیں نازل فرمائی تو صحابہ تیری برکتوں سے منتفع ہوئے۔ آج ہماری عمروں میں برکت نہیں، ہماری روزیوں میں برکت نہیں، ہماری تنخواہوں میں برکت نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ برکتیں تو نے روک لی ہے، جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ زنا، چوری، بدکاری، اے اللہ ان تمام برائیوں سے امت کو پاک فرما، سچائی، امانت داری، عدل و انصاف قائم فرما دے، ہماری زندگی نمونہ بنا دے جیسے صحابہ کی زندگی نمونہ بنائی تھی۔ اے اللہ اور بھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں، انفرادی مسائل ہیں اور اجتماعی مسائل ہیں، تمام اجتماعی اور انفرادی امت کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہماری جائز تمنائیں دلوں میں اور اس مجمع کے دلوں میں اور وہ نہ لکھ سکے ہیں نہ کہہ سکے ہیں، وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اور وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر سے عذاب ہٹا لے، ذلت کو ہٹا دے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں انہیں درست فرما دے۔ اے اللہ تمام ملک کے باشندوں میں محبت پیدا فرما، انسانیت قائم فرما، تمام مذہب والوں کو اکٹھا ہو کر میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ساری مخلوق تیری کنبہ ہے، تیرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ تمام مذہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں اور اے اللہ یہ ساری دنیا میں محبت کا پیغام لے جانے والے بن جائیں۔
हमारे मुल्क को नमूना बना दे। तमाम इस मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हदूद की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के बाहर की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में खैर बरकत नाजिल फरमा, हमारी सब्जियों में, हमारी तरकारियों में, हमारे गल्लों में, हमारे बागात में, हमारे फलों में बरकत अता फरमा, बेबरकती से हिफाजत फरमा। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तमाम मजहब के लोग हॉस्पिटल में हैं, बाज़ ऐसे गुरबा है कि हॉस्पिटल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। ऐ अल्लाह तमाम इंसानों पर रहम फरमा कर हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कुल्लिया आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे पुलिस के महकमे को और अल्लाह फौज के महकमे को और अल्लाह जो भी हमारी हुकूमत के महकमे है उन तमाम महकमों को सिरात मुस्तकीम अता फरमा। ऐ अल्लाह बहुत से हमारे ऐसे हुकूमत के लोग हैं जो दुआओं के लिए लिखते रहते हैं, ये फोन करते रहते हैं, उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमा। हमारे हुकूमत के लोगों ने जो तामुन किया है उनकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मिलजुल कर अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। जगह दीन का निजाम मुल्क में कायम होगा और तमाम जमीन पर कायम होगा तो रहमतों की बारिश होगी, बरकतों का नुज़ूल होगा। ऐ अल्लाह अदल और इंसाफ के निजाम को पूरे आलम में और हमारे मुल्क में खुसूसी तौर पर कायम फरमा। ऐ अल्लाह तू इंसानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह इंसानों पर भी तू रहम खाता है जब तू जानवरों पर रहम खाता है, मगर चूंकि हमारी जिंदगियां जानवरों से बदतर बन गई हैं इसलिए तेरा गजब नाजिल हो रहा है। ऐ अल्लाह मजीद अपने गुस्से को उठा ले और हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारी जिंदगियों को संवार दे, ईमान से मुत्तसिफ फरमा, सिफात ईमानिया से मुत्तसिफ फरमा। हम सबको अपनी इबादत में लगे रहने की तौफीक अता फरमा, इल्म लदुनी नसीब फरमा, तस्बीह व तहमीद व तक़दीस की तौफीक अता फरमा। हमारे अखलाक को संवार दे, हमारे माशरे को संवार दे, ऐ अल्लाह हमारे मामलात को ठीक कर दे, हमारे कारोबार को सच्चा कारोबार करने वाला हमें बना दे। ऐ अल्लाह हमें मिसाली बना दे, हमें नमूना बना दे। इज्तिमा में जिन्होंने खिदमत की है उनको कबूल फरमा, जिन्होंने खाना बनाया उन्हें कबूल फरमा, जिन्होंने जमीन हमार की उन्हें कबूल फरमा, जिन्होंने शामियां लगाया उन्हें कबूल फरमा, जिन्होंने रास्ते हमारे की उन्हें कबूल फरमा, जिन्होंने मस्तूरात में रोजे रखे और उन्हें दुआएं की उन्हें भी कबूल फरमा, जिन्होंने जान माल लगाया उन्हें कबूल फरमा। मालिक की खिदमत और जिस लाइन की इस्तकबाल वाले, निगरानी वाले, लकड़ी लाने वाले और सर्दी से बचने के लिए जो भी इंतजामात किए सबको, सबकी जरूरियत को, सबकी नस्लों को कबूल फरमा। इनकी नस्लों में औलिया अल्लाह पैदा फरमा, इनकी नस्लों में फकीह पैदा फरमा, इनकी नस्लों में उलमा सुलहा पैदा फरमा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी थी, जब तुम इज्तिमात कायम करोगे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम सुनाओगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में उलमा और सुलहा और दुआत पैदा फरमाएंगे। हमारी नस्लों में अल्लाह उलमा, दुआत और सुलहा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह और भी जो हमारे मसाइल हैं उनको हल फरमा, जो भी हमारी मुश्किलात है उन्हें दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के तमाम मसाइल को हल फरमा, हमारे मुल्क के बाशिंदों में मोहब्बतें पैदा फरमा, पड़ोसियों से हम मोहब्बत करने वाले बन जाए, अपने गांव के लोगों से, बस्ती के लोगों से हम मोहब्बत करने वाले बन जाए। मोहब्बत ही से इंसानियत जिंदा रह सकती है और नहीं ये इंसानियत हैवानियत की तरफ जा रही है। ऐ अल्लाह मोहब्बतों को आम फरमा, मोहब्बतों को ताम फरमा। ऐ मौलाए करीम हमारे ऊपर अपना खुसूसी करम फरमा, हमारी नस्लों को दावत की मेहनत के लिए कबूल फरमा, हमारी जान माल को दावत की मेहनत के लिए कबूल फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारी जान माल की हिफाजत फरमा, हमारे कारोबार की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुकानों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे माशरे की हिफाजत फरमा।
اور ایسے ظالمین سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما، تمام انسانوں میں محبت پیدا فرما، تمام انسانوں میں اللہ انسانیت پیدا فرما۔ اور اللہ اخیر میں ہم آپ سے التجا کرتے ہیں دوبارہ، اللہ ہماری اس مجلس کو قبولیت سے نواز دے، اپنی بارگاہ میں تمام عملے کو قبول فرما، تمام خدام کو قبول فرما، تمام دعات کو قبول فرما، تمام علماء مدارس والوں کو قبول فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اللہ طلبہ کی حفاظت فرما، علماء کی جماعت کی حفاظت فرما، اللہ اپنے معابد کی حفاظت فرما، اللہ دینی ٹھکانوں کی حفاظت فرما، ہر فرد امت کی حفاظت فرما، ہر فرد امت کو نظر سے بچا، اے اللہ اپنا فضل فرما کر دریائے رحمت سے خیر کی لائن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، جن شور و فتن سے آقا نے پناہ مانگی تھی ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔